हम वहीं बैठे रहेंगे। कोई इसके बाद धरना नहीं है, कोई इसके बाद जलसा नहीं है, ये आखिर तक हम जाएंगे। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। इंतहाई अहम प्रोग्राम, क्योंकि मैन ऑफ द आवर इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं, जिन्होंने कहा है कि वो फाइनल राउंड खेलने जा रहे हैं। इसके बाद ना कोई जलसा होगा और ना कोई धरना होगा। आज कन्वेंशन सेंटर में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ ने बड़ा क्लियर मैसेज भी दिया इमरान खान साहब को। इस पर ही बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच इमरान खान साहब फॉर बीइंग विद अस टुनाइट। जो मियां नवाज शरीफ ने कहा, डायरेक्ट मैसेज ही दिया आज। एक तो उनके इलेक्शन की एक्सरसाइज हुई, जो एक तरह का वो कह रहे हैं कि मैसेज आपको दे रहे हैं कि आप कहते हैं कि सिर्फ आप इलेक्शन कराते हैं, जबकि आपने अभी पोस्टपोन किया हुआ है। दूसरा वो कहें डुगडुगी बजाने वाले बातें करे हैं, डुगडुगी बजाने वाले हर दौर में सामने आते हैं, हम फजूल बातों का जवाब ही नहीं देते। दिस इज व्हाट ही सेड टुडे। ये तो प्रॉब्लम है, मियाँ साहब जवाब ही नहीं दे रहे। हम 6 महीने से पूछ रहे हैं कि आप पकड़े गए हैं, आपकी बेटी के नाम जो कंपनीज निकली हैं, जो आपको भी पता था थी, 2006 से थी आपकी, 2006 से 11-12 में आपकी डिपेंडेंट थी। आपने नाम बताया कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज उनकी कंपनीज ने किस पैसे से ली, वो पैसा किधर से गया, ना आपने डिक्लेयर किया, और ना ही आप ये बता सकते हैं कि आपका बेटा हसन शरीफ 650 करोड़ रुपए के घर में रहता है लंदन में, किधर से पैसा आया, कौन सी उन्होंने बिजनेस की। और फिर असेंबली में झूठ बोला कि 2005 में उन्होंने ये मेफेयर की अपार्टमेंट्स ली, जबकि इनके 4 मिनिस्टर्स, इनकी टीवी पे स्टेटमेंट्स हैं 2016 से पहले, 2012 के इर्द गिर्द, कि ये इनकी 90 से अपार्टमेंट्स थी। इनकी बीवी कुलसूम नवाज ने कहा हुआ है, गार्डियन में इंटरव्यू दिया है कि ये 2005 ही मिड 90s में अपार्टमेंट थी। इनके ऊपर एक जजमेंट पास की गई है 99 में अल तौफीक बैंक की लंदन हाई कोर्ट में, जिधर ये चारों इनकी प्रॉपर्टीज उन्होंने बैंक को अटैच कर दी थी डिफॉल्ट केस में, हुदैबा पेपर मिल के केस में। तो क्यों कहा इन्होंने, जब सारी एविडेंस है कि इनकी प्रॉपर्टीज मिड 90s में ली थी, है इन्होंने क्यों कहा कि 2005 में ली? इसलिए कहा कि अगर 2005 से पहले जो भी इन्होंने प्रॉपर्टी ली, वो सिर्फ और सिर्फ करप्शन के पैसे से, टैक्स की चोरी से पैसे से और मनी लॉन्ड्रिंग करके वो ली थी। सर, इसका वो बड़ा क्लियर जवाब देते हैं। ये भी कहते हैं कि बड़ा क्लियर उनका स्टांस ये है कि मियां नवाज शरीफ का तो नाम डायरेक्टली है ही नहीं औलाद का, बट चलिए वी विल जस्ट गो अराउंड इन सर्कल्स। ना ही आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्टली नाम था, उसकी बीवी का था। लेकिन पॉइंट ये है कि उसकी बीवी के पास तो कोई सोर्सेज नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थी। राइट। वो पैनामा की कंपनीज की जो असासे थे, इसका मतलब आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर का पैसा था, इसलिए रिजाइन किया। मरियम नवाज के पास कौन सी सोर्स ऑफ इनकम थी? उस पे वो कहते हैं वो ट्रस्टी हैं, उनका कोई पैसे से लेना देना नहीं है। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। यहाँ एक और झूठ बोल रहे हैं, को आपस में सेटल कराने के लिए एक और झूठ बोल रहे हैं। वो ट्रस्टी नहीं है, वो बेनिफिशियरी ओनर है। आप अपने उसके ऊपर मोबाइल फोन के ऊपर ICIG की वेबसाइट पे चले जाएं, वहां मरियम नवाज का नाम आएगा एज द सोल बेनिफिशियरी ओनर। और हुसैन शरीफ ने अपने इंटरव्यू में 2016 में यही कहा कि वो बेनिफिशियरी ओनर है। ये तमाम मौक़िफ़ बार बार कई महीनों से हम सुन रहे हैं। आपका अभी बहुत बड़ा जलसा भी हुआ है लाहौर में, उस पर आपने खुलकर बात की, तनकीद की, मगर अब फाइनल राउंड जो आप कह रहे हैं, इससे क्या होगा? आपके साथ ना पीपल्स पार्टी है, ना आपकी कोई हामी जमात है, ना जमात इस्लामी है, इवन ताहिर कादरी साहब भी नहीं है, जिनके होने पर लास्ट टाइम तनकीद हो रही थी, लेकिन अब तनकीद हो रही है कि अब वो साथ नहीं है। तो अकेले आप क्या लेंगे? पहले तो इस पे क्लियर हो जाओ ना कि नवाज शरीफ पकड़े गए हैं करप्शन में, पैनामा लीक्स में नवाज शरीफ पकड़े गए हैं। इसमें उनके पास कोई जवाब नहीं, सिवाय झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और झूठ पकड़े जा रहे हैं। इनके बच्चों के झूठ पकड़े जा रहे हैं। मरियम नवाज की स्टेटमेंट है कि हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, 2012 में स्टेटमेंट देती है कोई प्रॉपर्टी बाहर नहीं है, जबकि 2006 से ये मालिक निकली हैं पैनामा में 2 कंपनीज की, जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज है। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं सारे?
یہ جھوٹ اس لیے بول رہے ہیں, ساروں کی متضاد سٹیٹمنٹس اس لیے ہیں کہ یہ کرپشن کا پیسہ ہے, یہ چھپایا ہوا تھا انہوں نے. ان کی بدقسمتی کہ پیناما میں انکشاف ہو گئے. تو اس کے اوپر پہلے ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ نواز شریف کرپشن میں پکڑے گئے ہیں. اب بات یہ ہے کہ 6 مہینے سے ہم نے سارے جو بھی پاکستان کے انصاف کے ادارے تھے ساروں کو ہم نے ٹیسٹ کر لیا ہے, سارے انہوں نے کنٹرول کیے ہوئے ہیں, انہوں نے تباہ کیے ہوئے ہیں. کوئی ادارہ ہمیں انصاف جب دینے کے لیے نہیں تیار تھا تب ہم نے فیصلہ کیا اس چیز کا. بٹ یہ بات پیپلز پارٹی کیوں نہیں کہہ رہی جو آپ کے ساتھ ہے؟ آپ ساتھ کھڑے ہوئے تھے خورشید شاہ صاحب کے, اینڈ جس وقت اب سپریم کورٹ میں ہیئرنگ شروع ہو رہی ہے تو کیا آپ کو پہلے اس ہیئرنگ کا انتظار نہیں کرنا چاہیے؟ پہلے چیز تو کہ ساری پاکستان کی اپوزیشن پارٹی سب اس چیز پہ متفق ہیں کہ نواز شریف کو پیناما کی جو انکشافات ہیں جواب دینا چاہیے. ساروں نے ٹی او آر سب پارٹیز نے مل کے سائن کیا تھا, جو کہ نیشنل اسمبلی میں ہم نے آفر کیا تھا کہ نواز شریف اس کے تحت ان کا احتساب ہونا چاہیے. پیچھے ہٹ گئے, ڈر گئے, اس لیے ڈر گئے, انہیں پتہ ہے وہ پکڑے گئے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ انکشاف ہوا اور ایک انڈیپینڈنٹ انکشاف ہو یہ پکڑے جائیں گے. انہوں نے میرے اوپر بھی الزامات لگائے, میں نے کہا مجھے بھی ان ٹی او آرز کے اوپر کر دیں. کہتے ہیں نا نواز شریف اسپیسیفک ہے, میرا تو نام پیناما میں نہیں ہے. میں نے کہا مجھے بھی کر دیں. میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں, کون سا دنیا میں مہذب معاشرہ ایک پرائم منسٹر کی اربوں روپے کی کرپشن پکڑی جائے, نہ پرائم منسٹر جواب دے اور کہ میں اپنے آپ کو احتساب کے سامنے پیش کر رہا ہوں, نہ کرے, نہ احتساب کے سامنے پیش کرے, نہ وہ استعفیٰ دے جو پیناما کے پرائم منسٹر نے دیا. ٹھیک, تو اس کے بعد اپوزیشن کو جب ادارے بھی انصاف نہ دیں تو میں باقی اپوزیشن سے پوچھتا ہوں کہ اور ان کے پاس کون سا راستہ ہے. بٹ سر آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ فائنل راؤنڈ ہے, اب میں نہ کوئی جلسہ کروں گا نہ دھرنا کروں گا, تو آپ کریں گے کیا؟ واٹ آر یو پلاننگ ٹو ڈو؟ کروں گا تو اب اسلام آباد میں آ کے جو کروں گا, اور وہ انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن وقت ہوگا. کیونکہ دیکھیں جب ایک سٹیٹس کو سارے اداروں کو تباہ کر دیتا ہے, انصاف ہونے نہیں دیتا, ہر جگہ اپنے لوگ بٹھا دیتا ہے, ہر اداروں کے اوپر اپنے لوگ بٹھا دیتا ہے اور ان کو کنٹرول کر لیتا ہے, تو پھر سوائے عوام کے سڑکوں پہ آنے کے اور کوئی راستہ نہیں ہے. مگر سڑکوں پہ آنے میں انارکی ہو سکتی ہے, جانیں ضائع ہو سکتی ہیں, انتشار کا خدشہ ہے, اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ اگر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں اسلام آباد بند کرنے آ رہا ہوں تو لیگلی حکومت کے پاس رائٹ ہے کہ وہ آپ کو روکے. دیکھیں فریہ, پہلے تو یہ سوچیں کہ ہم کیوں آ رہے ہیں اسلام آباد, کیوں ہم یہ بند کر رہے ہیں؟ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا, ہمارے راستے سارے بند کر دیے انہوں نے, اور پرائم منسٹر چوری میں پکڑا گیا ہے. پیناما الزامات نہیں ہیں, انکشاف ہیں, انکشاف میں ثبوت ہیں کرپشن کے. اس لیے اگر آپ ہمیں کوئی راستہ بھی نہیں دیتے اور ہم پھر جو آخری ایک پرامن احتجاج ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایک رائٹ ہوتا ہے جمہوریت کے اندر, تو جب ہم رائٹ اپنا ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, ایک انسان ذمہ دار ہوگا, اس کا نام ہے نواز شریف, وہ ذمہ دار ہوگا کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے ایک جمہوریت کے اندر کہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل رکھے. خدشہ ہے یہ جو میں نے کہا کہ انتشار ہو سکتا ہے, جانے جا سکتی ہے, اس کا خدشہ ہے. اچھا تو اس کا مطلب کہ ہم چوروں کی غلامی کریں؟ اچھا دو راستے ہیں نا, انتشار سے ڈر کے اور ہم کہیں کہ اچھا جی ہمیں قبول ہے جی کرپٹ پرائم منسٹر اور اس کے نیچے بھی سارے کرپٹ لوگ ہیں اور کرپٹ ٹولہ اوپر بیٹھ جائے, ملک تباہی کی طرف جائے. آپ یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہیں, بٹ لیٹس کم ٹو دی ادر سائیڈ. فریہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں یاد رکھنا, آزادی لینے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. یہ ملک بنانے کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھی, کبھی آزادی قربانی کے بغیر نہیں ملتی. اب آپ نے کرپٹ ٹولہ جو آپ کے سارے انسٹیٹیوشنز پہ کو کیپچر کر بیٹھا ہے, ان کے اوپر اسے تباہ کر بیٹھا ہے, ان کو اپنا غلام کر بیٹھا ہے, جب وہ انصاف آپ کو نہیں ملے گا آپ کہیں کہ اچھا جی اگر میں نکلوں گا تو یہ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, انتشار نہ ہو جائے, تو میں کرپٹ ٹولے کی غلامی کروں اور ملک تباہی کی طرف جائے. نہیں ہو سکتا. پلان یہ ہے کہ سب لوگ آ جائیں, جمع ہو جائیں اور پریشر ڈالا جائے میاں نواز شریف پہ کہ وہ ریزائن کر دیں. دس از دا پلان. پلان یہ ہے کہ آئس لینڈ کے لوگوں نے جب نکلے تھے ان کے پرائم منسٹر کے گھر کے باہر,
تو وہ کیا کرنے نکلے تھے؟ وہ کوئی نہ مارشل لا لگوانے نکلے تھے، نہ وہ کوئی ڈیولپمنٹ کے خلاف تھے، نہ وہ سی پیک کے خلاف تھے. وہ ایک چیز ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ پرائم منسٹر ملک کا کرپشن میں پکڑا گیا لہٰذا استعفیٰ دے، یا اپنے آپ کو پیش کرے جس طرح ڈیوڈ کیمرون کا نام آیا تھا، اس نے پارلیمنٹ میں آ کے اپنی صفائی پیش کی، یا صفائی پیش کرو یا استعفیٰ دو. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک کے اندر ایک کرپٹ مجرم آپ کا پرائم منسٹر بنا رہے اور ہم بھیڑ بکریوں کی طرح بیٹھے رہیں کہ نہیں جی انتشار نہ ہو جائے، نہیں جی لوگوں کو مشکل پڑے گی اس لیے ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں. ایسے نہیں ہوگا. ایک تو انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا، جو خبریں ہمارے پاس ہیں کہ انہوں نے استعفیٰ نہیں دینا کم ووٹ میں. اس کی وجہ نہیں فریہ، اس کی بھی وجہ ہے. دیکھیں اگر تو یہ نواز شریف بے قصور ہوتے نا، یہ بڑی دیر کے استعفیٰ دے بیٹھے، یہ اپنا جس طرح ڈیوڈ کیمرون نے اپنے آپ کو پیش کر دیا احتساب کے لیے. ان کو پرابلم یہ ہے کہ ڈرے ہوئے ہیں کہ ان کو پتہ یہ پکڑے گئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر استعفیٰ دیا اور ان کا اوپر کیس چلا یہ جیل میں چلے جائیں گے، تو اپنے آپ کو اپنی ذات کو بچانے کے لیے ملک کو گروی انہوں نے ہاسٹیج کر رکھوا دیا ہے، ملک کو انہوں نے داؤ پہ لگا دیا ہے اپنا پیسہ بچانے کے لیے. اس کا تو یہ مطلب ہے. اچھا اب قوم یہ فیصلہ کرے کہ قصوروار کون ہے. ہم ہیں جو انصاف ڈیمانڈ کرے، جو ہمارا فرض ہے کہ جب ایک ملک کے اندر کوئی چوری کرے اوپر بیٹھ کے پرائم منسٹر ہو، وزیر ہو، ہمارا فرض ہے اپوزیشن کا کہ ہم ڈیمانڈ کریں احتساب. کیا جن کے لیے ایک کرپٹ پرائم منسٹر جواب نہیں دے رہا، کیا اگر ہم پرامن احتجاج کرتے ہیں اور اس کا کچھ نیگیٹو رزلٹ آتا ہے، کیا وہ ذمہ دار ہے یا ہم ذمہ دار ہیں؟ لیکن پچھلی دفعہ اگر ہم جائیں، جس وقت آپ لوگ آگے ریڈ زون کی طرف گئے ہیں اور بڑی شیلنگ بھی ہوئی ہے، ٹیئر گیس پھینکی گئی ہے، میں وہیں پر دیکھ رہی تھی، کوئی سسٹین نہیں کر سکا تھا. خان صاحب سب چلے گئے تھے. یہ طاہر قادری صاحب کے لوگ تھے جو وہاں کھڑے رہے تھے، کچھ آپ کے ساتھی تھے جو آپ کے ساتھ کنٹینر میں تھے، جس میں خٹک صاحب بھی موجود تھے، آپ کے قریبی ساتھی رہ گئے تھے، باقی سب کو جانا پڑ گیا تھا. کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اگر دوبارہ حکومت یہ کرتی ہے تو کیا ہوگا؟ فریہ وہ دن گئے جب خلیل میاں فاختہ اڑایا کرتے تھے. دن بدل جاتے ہیں، لوگ سیکھ جاتے ہیں. ہم دھرنے میں جب گئے تھے ہماری پارٹی وہ نہیں تھی جو دھرنے کے بعد تھی. سب ماسک لے کے جا رہے ہیں. 126 دن کی ٹریننگ جو ہوئی ہے ہماری دھرنے میں، یہ ایک اور پارٹی ہے. میں ان کو مفت مشورہ دیتا ہوں، اور یہ بھی کہ اصولاً تو مجھے پیسے دے کے ان کو یہ مشورہ دینا چاہیے حکومت کو، نون لیگ کو، کہ دیکھیں آپ سارے ہمارے راستے بھی بند کر دیں انصاف لینے کے، جو ہمارا حق ہے. پرائم منسٹر پکڑا بھی جائے رنگے ہاتھ پینما میں، اور اس کے بعد ہم جب سڑکوں پہ نکلیں پرامن احتجاج کرنے کے تو آپ ہمیں ڈنڈے ماریں اور آپ یہ سمجھیں کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح ڈنڈے کھائیں گے. اس غلط فہمی میں نہ رہنا، کیونکہ اب ہماری تیاری ہے. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں ہماری تیاری ہے، یہ پرامن رکھیں گے، ہم پرامن رہیں گے. انہوں نے ہمارے اوپر انتشار کیا، اس کا رد عمل آئے گا، نقصان گورنمنٹ کو ہوگا. رائٹ، ہم ایک بریک لے لیں، اس کے بعد we'll be right back. Keep watching Tonight with Faria. اینڈ ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے خان صاحب آپ نے کہا کہ وہ والی جماعت نہیں رہی. آپ کے بڑے فیوریٹ اینکر بھی ہیں وہ حامد میر صاحب نے بھی تبصرہ کیا، کچھ اور لوگوں نے بھی کیا کہ اس دفعہ آپ کے ساتھ کالعدم تنظیموں کے لوگ موجود ہیں. کیا ان کے بیسس پہ آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ ساتھ ہوں گے؟ کون سی تنظیموں کے لوگ موجود ہیں؟ کچھ کالعدم تنظیمیں ہیں جو ہارڈنڈ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ ہوں گے. ہمیں بھی پتہ چل جائے کون سے. اگر اتنے لوگ آ رہے ہیں ان میں آ گئے تو آپ کیا کر سکیں گے؟ نہیں ابھی تک تو دیکھیں، اب آپ کے سامنے 30 سپٹمبر ہوا، تحریک انصاف کا شو تھا اور تحریک انصاف کے لیے پبلک نکلی، اور وہ ایک ویرانے کے اندر ایک بڑی ہٹ کے جگہ تھی رائے ونڈ. اس کے باوجود آپ نے دیکھا کس طرح پبلک نکلی اور زیادہ تر لوگ خود آئے. تو یہ تو میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح کی پبلک نہیں نکلے گی انشاءاللہ جو آپ دیکھیں گے اسلام آباد میں نکلتی ہوئی. اس میں ہم نے صرف یہ تحریک انصاف کا شو ہے، ہم نے ساری جماعتوں کو کوشش کیا اور ہم اس نتیجے پہ آ گئے ہیں کہ جماعتیں تب ساتھ آتی ہیں جب ان کے انٹرسٹ ہوں. ایک اب شیخ رشید انہوں نے کوئی سوال پوچھا، انہوں نے رائیونڈ بھی آگے انہوں نے کہا کہ کسی گھر جا رہے ہیں، یعنی بہانے نہیں مارے پبلک اسٹریٹ موومنٹ میں نہ شرکت کرنے کے. یہ بہانے مارتے ہیں کہ جی یہ ابھی ٹائم نہیں، یہ گھر ہے کسی کا، یہ جو بھی وجہ کہا کہ بلاول بھٹو بھی شاید کنٹینر پہ ہوں گے. اکثریت آپ کی جماعت کے لوگ نہیں اس بات کو مان رہے تھے ایسا ہوگا. آپ نے سنجیدگی سے کہا تھا. Did you actually believe کہ بلاول بھٹو آپ کے ساتھ؟ نہیں، میں سے سوال پوچھا اس وقت. دیکھیں اس وقت ہم ٹی او آرز پہ ساری پارٹیز متفق ہیں، ابھی بھی ہیں.
تو وہ جو ٹی او آرز بنائے گئے تھے وہ ساری پارٹیز نے مل کے بنائے تھے, اپوزیشن پارٹیز نے. اب جب ان کو نظر آ گیا کہ ٹی او آرز پہ کوئی موومنٹ نہیں ہونے لگی, واضح ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد کہ گورنمنٹ, ان کے نون لیگ والے کیوں نہیں مان رہے تھے, انہیں پتا تھا کہ نواز شریف پکڑا گیا ہے. دیکھیں افسوسناک بات یہ ہے فریہ کہ ساری نون لیگ کو پتا ہے کہ نواز شریف کرپٹ ہے, سب کو پتا ہے کہ وہ پکڑا گیا ہے پیناما میں, سب کو پتا ہے. آپ صرف یہ دیکھ لینا, 4 وزیروں نے کہا کہ نواز نے مڈ 90s میں خریدی ہیں مے فیئر اپارٹمنٹس. نواز شریف اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتا ہے 2005. ایک منٹ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ منسٹرز کی سٹیٹمنٹ ڈز ناٹ کاؤنٹ. کس کی؟ یہ محمد زبیر صاحب کا بیان ہے کہ منسٹرز کچھ بھی کہہ دیں ڈز ناٹ کاؤنٹ, پروف ہے تو لے آئیں کہ ہمارے پاس تھے. محمد زبیر کو بھی پتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے. مجھے افسوس یہ ہے کہ یعنی کس طرح یہ بیٹھ کے ان کا ضمیر ان کو اجازت دیتا ہے. اس کو یہ عقل مند آدمی سے پتا تو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے نواز شریف. دیکھیں 4 وزیروں نے سٹیٹمنٹس تب دی تھی, یہ پیناما سے پہلے کی تھی, 2012 میں تھی. مریم نے بھی دی تھی. اب مریم نواز نے کہا تھا ہماری کوئی پراپرٹی نہیں ہے, وہ بھی 2012. ان کو کیا پتا تھا کہ پیناما میں انکشاف ہو جانا ہے. تو ان کی سٹیٹمنٹس آپ دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی پراپرٹیز ہیں. اب نواز شریف کہہ رہا ہے کہ 2005 میں لی. سب کو پتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے, سب کو پتا ہے کہ پکڑا گیا ہے. اب سوال یہ ہے ان کے ضمیر ان کو اجازت نہیں دیتے کہ یہ غریب قوم کا پیسہ چوری ہو رہا ہے. آدھی قوم ہماری بھوکی ہے, 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتی. ہائے سب سے زیادہ بھوک ہے پاکستان میں, دنیا میں میرے خیال میں کوئی 5-6 ملک ہمارے سے پیچھے ہیں. تو کیا ان کو کوئی, ان کا ضمیر ان کو نہیں کہتا؟ 27 دسمبر کو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, تو اگر آپ ویٹ کر لیں 27 دسمبر تک, ایسے نہیں ہو سکتا؟ 27 دسمبر کا مطلب کہ ہم نہ ہی سمجھیں. یعنی یہ ایک نواز شریف کو بچانے کا ایک اور طریقہ ہے. دیکھیں یہاں ہوا کیا, کیونکہ نئے چیف آ جائیں گے. چیف سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب آصف زرداری کا $60 ملین کا آیا سوئٹزرلینڈ کے اندر, آصف زرداری پریزیڈنٹ تھے, کس نے ان کو بچایا؟ نواز شریف نے. نواز شریف اپوزیشن میں تھے, سپریم کورٹ لگا ہوا ہے آصف زرداری کو کہ جواب دو, یہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. جمہوریت ڈیریل نہ ہو جائے جی. اس کی کرپشن بچانے کے لیے نواز شریف مدد کر رہا ہے کہ جو جمہوریت ڈیریل نہ ہو جائے. اب اس کی باری آئی جب ہم دھرنے پہ تھے, آصف زرداری بچانے آ گیا نواز شریف کو. اس سے کیا چیز آپ کو پتا ہے؟ ان کے انٹرسٹ ایک ہے, ان دونوں کے انٹرسٹ ہیں کہ اس ملک میں کرپشن ہو اور احتساب نہ ہو. چلیں پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے ہو سکتے ہیں انٹرسٹ سے. طاہر القادری صاحب کو کیا ہوا؟ وہ بھی مسلسل کل بھی اپنے انٹرویو میں آپ سے ناراضگی کا اظہار کریں. اب وہ میاں نواز شریف سے اتنے ناراض نہیں ہیں جن سے وہ اتنے ناراض ہوتے تھے, اب وہ آپ سے زیادہ ناراض ہیں. ایسا کیا ہو گیا؟ وہ بھول گئے ہیں کہ ان کے بچارے 80 لوگوں کو گولیاں ماری ماڈل ٹاؤن میں, 14 لوگ شہید ہوئے, تو 14 بیچارے شہید ہوئے. تو خیر میں تو اس کی بات نہیں کرتا, میں تو صرف یہ کہتا ہوں میرے خیال میں ان کو اعتراض یہ تھا کہ میں نے کوئی رشتے کی بات کی. اصل میں رشتہ نہیں, وہ جس طرح دلہن کو نہیں ملانے جاتے وہ ناراض ہو جاتی ہے, میرے خیال میں اس طرح کا وہ مجھے غلط میں نے ریفرنس دے دیا کہ دلہن ناراض ہو گئی ہے. حالانکہ پتا ہوتا ہے کہ کیوں ناراض ہوئی ہے, مجھے تو یہ نہیں پتا ناراض کیوں ہے. یہ رشتہ لینا بری بات کیوں ہے؟ پتہ نہیں ان کو کہ اپسیٹ ہوئے. بہرحال یہ irrelevant ہے. ایشو یہ ہے کہ ساروں کو, سب کو پتا ہے اس وقت کیا ایشو ہے. ایشو ہے نواز شریف کی کرپشن پکڑے جانے کا. اچھا اب ایک لائن, میری بات سنیں, دیکھیں ایک لائن اب ہے. آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں, سارے پاکستان کے لوگ جو چاہتے ہیں کہ یہ ملک کے کرپٹ مافیا کے سکنجے سے نکلے. یہ جو دلدل میں ہمیں پھنسایا ہوا ہے, کرپٹ مافیا قرضے لیتے جا رہے ہیں, ملک ڈوبتا جا رہا ہے, یہ امیر ہوتے جا رہے ہیں, ان کے پاس جائیدادیں بڑھتی جا رہی ہیں, ان کی ملز بڑھتی جا رہی ہیں, ان کے گھر ان کے بچے اربوں پتی بن رہے ہیں. لوگ تنگ ہیں, لوگ سمجھ گئے ہیں, ایشوز ہیں, سوشل میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے, لوگوں کے پاس اب انفارمیشن آ گئی ہے. اب آپ دھوکے نہیں دے سکتے لوگوں کے کہ نواز شریف معصوم سی شکل بنائے, دیکھیں جی میں ملک کی بڑی خدمت کر رہا ہوں, یہ آصف زرداری کرپٹ ہے. یعنی اب وہ لوگ سمجھ گئے ہیں. اب میری بات سنیں, اب ہوگا کیا؟ ایک طرف ہوں گے وہ لوگ جو نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہے یا اس کی سپورٹ کر رہا ہے وہ کرپٹ ہے, یا وہ کرپٹ ہے یا اس کو ڈر ہے کہ اگر احتساب شروع ہو وہ بھی پکڑا جائے گا. اور دوسری طرف عوام, بڑی عوام ہے, اس ملک کے نوجوان ہیں, کسان ہیں, مزدور ہیں, محنت کش طبقہ ہے, مڈل کلاسز ہیں, پروفیشنل کلاسز ہیں, جو بیچارے محنت کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ان کی محنت پر ٹیکس ہے, ایمانداری پر ٹیکس ہے, اور یہ چھوٹا سا طبقہ اربوں پتی بنتا جا رہا ہے.
وہ جو یہ جو عوام ہے یہ ساری آپ دیکھیں گے کہ نکلے گی 2 تاریخ کو ہمارے ساتھ، ان کے ساتھ ہر بہانہ مارا جائے گا کہ ہمارے ساتھ نہ نکلے، صرف وجہ یہ ہوگی کہ اندر سے ان کے ساتھ ہے، ان کے انٹرسٹ ان کے ساتھ ایک ہے۔ جماعت جو بالکل یہی بات جو آپ نے کرپشن والی کی ہے، ورڈز بھی شاید یہی ہوں، مورلیس سراج الحق صاحب یہی کہتے ہیں، آپ کے اعلان ہیں وہ خیبر پختونخوا میں، آپ نے لوکل باڈی اکٹھا لڑائی کراچی میں، وجہ کیا ہے وہ بھی نہیں نکل رہے صفحات کے ساتھ، پھر وہ بھی میں تو کہوں گا کہ آپ کو سراج الحق صاحب سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ میں کون ہوں کہنے والا، ان کی اپنی جماعت ہے، ان کا اپنا نظریہ ہے، تو ان سے پوچھیں کہ کیا وجہ ہے۔ سر کوئی تو ریزن ہوگی سر، وہ بھی یہ کہتے ہیں، طاہر القاری صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ مشورہ نہیں کرتے، آپ بات خود ہی سے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، اس بات کے اوپر اگر ناراضگی ہے آپ کر لیا کریں مشورہ ان سے۔ مجھے یہ بتائیں کہ 6 مہینے ہم اسمبلی میں، 5 مہینے اسمبلی میں ٹیو آر کھیلتے رہے، یہ ساری جماعتیں ساتھ ہی تھی نا، ہم سب اکٹھے تھے۔ جب ساروں کو پتہ چل گیا کہ اسمبلی کے اندر نہ نواز شریف اپنے آپ کو احتساب کے اندر اسمبلی میں پیش کرنا کرے گا، نہ وہ کسی یہ جو ادارے ہیں، یہ جو نیب ہے، ایف بی آر ہے، جن کا بھی کام ہے کہ ان کو اکاؤنٹیبل ان کا احتساب کرتا، نہ انہوں نے کچھ کرنا ہے نہ پارلیمنٹ کچھ کرے گی۔ جب ان کو پتہ چل گیا تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کون سا راستہ تھا ہمارے پاس، کون سا راستہ ہے؟ یا تو ہم پھر سے بھیڑ بکریاں کر کے بیٹھ جائیں، انتظار کریں کہ یہ اگلا الیکشن خریدیں، ان کے بچے باریاں لیں، یہ سارا ملک ہماری پشتیں ان کی غلامی کرتے رہیں، یا تو یہ کریں جو سٹیٹس کو ہے وہ کچھ نہیں، وہ سٹریٹ موومنٹ نہیں چاہتا۔ سٹریٹ موومنٹ صرف وہ لوگ چاہتے ہیں جو سمجھ گئے کہ یہ سسٹم سٹیٹس کو ایسا سسٹم ہے کہ کرپٹ لوگوں کو بچاتا ہے، یہ انصاف نہیں دینے والا سسٹم۔ سٹریٹ موومنٹ میں آپ کے ساتھ رہ چکے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاجکلی بھی تو دیکھیں بات کو، میاں نواز شریف فرض کریں ہائپوتھیٹکلی اسٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں تو کون آ جائے گا؟ اسحاق ڈار صاحب آ جائیں گے، خواجہ آصف آ جائیں گے، خواجہ صاحب رفیق آ جائیں گے، ہو سکتا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کو لے آئیں الیکشن کروا کر، تو کیا فائدہ ہوگا پھر؟ آپ میں یہ نہیں جانتا، میں یہ جانتا ہوں کہ نواز شریف کرپشن میں پکڑا گیا ہے، وہ جواب دے۔ اور جمہوریت میں کیا ہوتا ہے جو آئس لینڈ میں ہوا ہے، اگر پرائم منسٹر پکڑا گیا وہ استعفیٰ دیتا ہے، اس کا احتساب ہوتا ہے، وہ دوسرا پرائم منسٹر بن جاتا ہے، پارٹی آگے بڑھ جاتی ہے۔ So you're okay with an in-house change؟ میں تو کہہ رہا ہوں، ٹھیک، میں تو ڈیموکریسی کے اندر کہہ رہا ہوں، ہوتا کیا ہے، ایک ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وزیر ریزائن کر جاتا ہے، کیونکہ جب اس کی اخلاقی قوت چلی جاتی ہے، جسمانی قوت سے ڈیموکریسیز نہیں چلتی، اخلاقی قوت پہ چلتی ہیں۔ اس کی مورل اتھارٹی ختم ہو گئی ہے، پکڑا گیا، سارے ملک کو پتا ہے، بچے گلی گلی میں شور ہے، سارے کہہ رہے ہیں جو چور ہے وہ چور ہے، بچے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف پکڑا گیا۔ اب جب کس منہ سے نواز شریف اپنے وزیروں کی کرپشن روک سکتا ہے؟ ہر روز کرپشن کے کیسز نکل رہے ہیں، آڈیٹر جنرل کی رپورٹ پڑھیں، اربوں روپے کی کرپشن آنات ہو رہی ہے، کس منہ سے پکڑے گا لوگوں کو؟ کیسے جو باہر پیسہ پڑا ہوا ہے لوگوں کا لوٹ کے گئے ہیں کیسے واپس لے کے آئے گا جب اس کا اپنا اربوں روپے ڈالر باہر پڑا ہے؟ اس لیے اس کے پاس کوئی جواز نہیں اب حکومت کرنے کا، یہ جو ڈرامے کر رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر، کبھی فیتے کاٹ رہا ہے، کبھی معصوم سی شکل بنا، اس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اس کو ریزائن کرنا چاہیے، اور جو ان میں سے دوسرا آئے وہ آئے اور وہ آگے سے حکومت کرے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کرپشن میں بھی پکڑے جاؤ اور اوپر بھی بیٹھے ہو۔ ویری انٹرسٹنگ، خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان ہاؤس چینج از ویلکم۔ آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹ فیئر۔ اینڈ ویلکم بیک۔ عمران خان صاحب ہمارے خصوصی مہمان ہیں۔ خان صاحب، جو ابھی آپ نے ذکر کیا تھا میاں نواز شریف سپورٹ کرتے رہے زرداری صاحب کو، ایک وقت تھا میمو گیٹ کے وقت وہ کورٹ چلے گئے تھے اس معاملے کے خلاف، آج یہ کہا جا رہا ہے کہ میمو گیٹ پارٹ 2 ہوا ہے میاں نواز شریف کے زمانے میں، یہ کس طرح سے ہو گیا؟ یہ ہوا ایسے گیا کہ نواز شریف کو ایک ان کی پرائرٹی بڑی سمپل ہے، اپنا پیسہ بچاؤ۔ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت بڑی سٹرونگ ویسٹ کے اندر لابی جدھر ان کا پیسہ پڑا ہوا ہے وہ ہے انڈو اسرائیلی لابی۔ ٹھیک، اسرائیلی لابی امریکہ کی سب سے تگڑی لابی ہے، اور انڈین لابی بہت مضبوط لابی ہے امریکہ میں، اور یہ اکٹھے بھی کام کرتے ہیں۔ تو یہ اس لابی کی بڑی دیر سے کوشش ہے کہ پاکستان کی فوج کو ڈی فینگ کیا جائے، اس کو کمزور کیا جائے، یہ بڑی دیر سے ہے۔ نیوکلیر بام کے پیچھے بھی پڑی ہوئی ہے اسرائیلی لابی، پاکستان کے بام کے پیچھے، اور ہندوستان لابی اور وہ اکٹھے کام کرتے ہیں، اور یہ پاکستان کو ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کرنا، پاکستانی فوج کو روگ آرمی ڈکلیئر کرنا، یہ بڑی دیر سے کوشش چل رہی ہے۔ نواز شریف کی یہ جو مریم نواز کا میڈیا سیل ہے، اس نے ڈائریکٹلی اس لابی کو اپیل کیا ہے
یہ جو لیکس ہیں اس لیکس کا مطلب اور انڈیا میں چھپنا فرنٹ پیجز پہ چھپنا باہر چھپنا یہ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہنے کا کہ دیکھیں نواز شریف تو امن چاہتا ہے وہ تو دہشت گردی یہ جو گروپس ہیں نان سٹیٹ ایکٹرز ان کے اوپر ایکشن لینا چاہتا ہے لیکن فوج نہیں لینے دیتی. یہ نیریٹو بڑی دیر سے چل رہا ہے. میں جب بھی ہندوستان گیا ہوں کسی کانفرنس کے اوپر بار بار میرے سے سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ نواز شریف امن چاہتا ہے لیکن فوج آپ کی ہندوستان کے اگینسٹ یہ ٹیررزم کر رہی ہے. اس چیز نے اس کو اور آگے بڑھایا ہے, فوج کو اور بری نظر میں دکھایا ہے اور نواز شریف نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے دیکھیں جی میں تو ایسے ہوں لیکن یہ فوج مجھے نہیں کرنے دیتی. بٹ اس میں جو سٹوری کا کانٹینٹ تھا اس میں شہباز شریف صاحب کا نام بھی کوٹ ہوا تھا, یہ ڈیمانڈ کہ ان بینڈ آؤٹ فٹس کے اوپر ایکشن لیا جائے ہوئی تو نہیں ہوئی یا نہیں ہوئی الگ بات ہے لیکن یہ ڈیمانڈ کیا غلط ہے, ان کے خلاف ایکشن ہونا نہیں چاہیے. میں فریا اس میٹنگ ہم آل پارٹیز کانفرنس میں بیٹھے تھے آرمی پبلک اسکول کے بعد ہم سارے اس کانفرنس میں تھے. اس کانفرنس کے اندر فیصلہ ہوا تھا کہ کوئی بھی ملیٹنٹ گروپ کو پاکستان میں آپریٹ نہیں کرنے دیا جائے گا. ان ادر ورڈز کوئی عام ملیشیا کو پاکستان میں آپریٹ نہیں کرنا دیا جائے گا. ساری پارٹیز نے سائن کیا, آرمی نے اس کو ساری پارٹیز کے ساتھ مل کے اگری کیا کہ وقت اب آ گیا کہ ہم آگے نکلیں اور اس میں سے نکلیں. اب میں سوال اس سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے, کیا ان کا نہیں کام تھا اس کو امپلیمنٹ کروانا جو نیشنل ایکشن پلان تھا جو ہم نے سب نے سائن کیا, تو بجائے اس کو اوپر پھر کانسنٹریٹ کریں وہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کروائیں, کیا یہ طریقہ تھا کہ لیک کرواؤ اور باہر وہ ملک جدھر ٹینشن ہے اور جو پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہندوستان بار بار ابھی پھر چائنیز نے پاکستان کی دفاع کیا ہے, ہندوستان پھر لگا ہوا تھا پاکستان کو کہ ٹیرر اسٹیٹ ڈکلیئر کیا جائے اور ساری ٹیررزم وغیرہ, یعنی ان کا ایک ہی نیریٹو ہے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرو ٹیرر اسٹیٹ. کیا ان کا نواز شریف کو یہ نہیں اندازہ تھا کہ یہ جو انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے یہ پاکستان کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے, اس نیریٹو کو آگے بڑھایا جو ہمارے دشمن چاہ رہے ہیں. یہ جنگ صرف پنجاب کے تو نہیں ہے, خیبر پختونخوا میں تو مین فرنٹ کے اوپر جنگ ہو رہی ہے, پولیس اور حکومت اور فوج سب ہیں اس میں. کبھی کوئی یہ آپ کی طرف خبر آئی کہ ہماری فوج نہیں کرنے دے رہی اور شاید چاہتے ہیں, پرویز خٹک صاحب کو بھی تو اسی قسم کا سائل ہو سکتے ہیں, کبھی کوئی لگا آپ کو ایسا؟ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنا ہمارا زبردست کوآپریشن ہوئی ہے. وہاں ایپیکس کمیٹی ہوتی ہے جس میں آرمی جو کور کمانڈر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ چیف منسٹر ہوتا ہے اور آئی جی پولیس ہوتا ہے, بیٹھ کے پالیسیز بنا رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ پختونخوا میں کس طرح تیزی سے نیچے آئی ہے, جرم بھی نیچے آئے ہیں, ٹیررزم بھی نیچے آئی ہے. اور وہ خود کور کمانڈر ہماری پولیس کی تعریف کرتے ہیں, پروفیشنل بنا دیے, اس کو بالکل پولیٹیکل انٹرفیرنس ختم کر دیا ہے. ساری بھرتیاں پولیس میں اب این ٹی ایس سسٹم سے ہوتی ہیں, میرٹ پہ ہوتی ہیں. یہ انہوں نے کیوں نہیں کیا, پنجاب میں کیوں نہیں کیا؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کیا فوج ذمہ دار ہے کہ آپ چھوٹو گینگ کو تو شکست دے نہیں سکتے کیونکہ آپ نے پولیس کو تباہ کر دیا ہے, اس کو پولیٹیسائز کر کے غلط بھرتیاں کر کے. پنجاب پولیس نے کہا کہ ہمیں پختونخوا کی پولیس طرح بناؤ. آپ کو پتا ہے کہ پنجاب پولیس میں لوگوں نے کہا, کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ چھٹی دفعہ باری لی ہے؟ ہمارے تو پہلے 3 سال ہوئے ہم نے پولیس ٹھیک کر دیا ہے, یہ ان کی 6 باریاں ہوئی ہیں, یہ پولیس نہیں ٹھیک کر سکے. آپ کے خیال سے کس نے لیک کی ہے خبر, پھر یا لیک کیا یا فیبرک؟ ساری ایویڈنس جو آ رہی ہے, یہ جو موٹو گینگ ہے ان کی جو بیٹھتی ہے پرائم منسٹر ہمارے ٹیکس کے پیسے پہ نون لیگ کی پروپیگنڈا کرتی ہے, وہ گول موٹے موٹے جو انہوں نے پالے ہوئے ہیں, تو یہ سارا ان کا کام ہے کہ یہ لیکس کرنا اور پروپیگنڈا کرنا. انہوں نے پہلے بھی اپنی فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. اس کا صرف کام یہ ہے, ہمارے ٹیکس کے پیسے پہ آپریٹ کرتے ہیں, کام صرف شریف خاندان, نون لیگ نہیں, شریف خاندان کے لیے یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. سر اب دوبارہ گدھنے پر آ جائیں, ایک یہ بھی کہا گیا کہ آپ استعفے دے دیں, آپ لوگ بھی دے دیں اور خیبر پختونخوا کی حکومت سے بھی چلے جائیں, اس آپشن پہ غور کیا آپ نے؟ دیکھیں فریا, یہ فائنل ہے, اس کے اوپر ہر چیز ہم کریں گے جب تک نواز شریف یا اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کھڑا کرے اور یا ریزائن کرے. ہم ہر آخر تک جائیں گے, یعنی اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ تو بگننگ ہے نا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم یہاں جمع ہو رہے ہیں, اس میں کوئی there's no turning back. نواز شریف پکڑا گیا ہے رنگے ہاتھ کرپشن کرتے ہوئے, یہ یا جواب دے گا یا استعفیٰ دے گا.
बच्चे ये एक इसी किस्म का एक धरना आप पहले भी दे चुके हैं, आपको कहा गया फिर आपको रोल बैक करना पड़ा, अगर दोबारा ऐसे होता है हमने तो आप क्या बिल्कुल रोल करेंगे? बैक नहीं किया, हमारा 126 दिन तक हम बैठे रहे। अगर आर्मी पब्लिक स्कूल का इतना बड़ा हादसा ना होता जिसमें सारा पाकिस्तान हिल गया था, उसके बाद एक बड़ा मुश्किल था कि जिस तरह का वो हादसा हुआ है कि हम फिर कंटिन्यू करते प्रोटेस्ट, क्योंकि उस वक्त एक कौम की ज़रूरत थी। लोग इतने शौक में थे, लोग चाहते थे कौम इकट्ठी हो जाए उसके ये जो जिस तरह की दहशतगर्दी हुई है, और इसलिए हमने कोई रोल बैक नहीं किया था। हम लगे हुए थे, बैठे हुए थे भाई। 126 दिन जो कि दुनिया में रिकॉर्ड है, ये अब और तरह का होगा, ये होगा भी जब तक अब रिजल्ट नहीं आता, लेकिन हमने इनको काम भी नहीं करने देना। इन बिटवीन सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग देखिए जी, हमारा तो डिमांड नवाज शरीफ से, हमने सारे एग्जॉस्ट करके जो भी इदारे जिन्होंने हमें इंसाफ देना था जब नहीं दिया, हमने नवाज शरीफ से डिमांड किए, दो इस्तीफा दो या जवाब दो। किसको जवाब दे वो? सुप्रीम कोर्ट को? आपको? TORs के ऊपर TORs, ये 4-5 दिन की बात है। आपको पता है जो नवाज शरीफ का जो हम आंसर्स मांग रहे हैं, ये मैक्सिमम 4 दिन में, बल्कि एक दिन में 2 घंटे में दे सकते हैं। क्या मुश्किल है इसमें? नवाज शरीफ हमें ये बता दें कि वो फ्लैट लिए कब है, उसकी एक होती है एक परचेज डीड। आप बता दें जनाब परचेज, आप कहते हैं 2005 में है, हम कहते हैं आपने 10 साल पहले लिए हैं, उसकी परचेज डीड होती है, वो सोलिसिटर लिखता है, वो दे दें। आप हमें ये बता दें कि पैसा गया बाहर कैसे, क्या वो लीगल चैनल से गया, आप हमें बताएंगे क्या वो पैसे के ऊपर आपने टैक्स दिया था, और आप हमें ये बता दें कि आपने डिक्लेयर क्यों नहीं किया। आकर 4 कानून तोड़े हैं उन्होंने, 4 कानून तोड़े हैं, हमें जवाब दे दें। वो तो 1 घंटे में दे सकते हैं। राइट। प्रेडिक्शन क्या है आपकी, नेक्स्ट इलेक्शन कब होंगे? लास्ट क्वेश्चन टू यू। मैं ये नहीं कह सकता प्रेडिक्शन कब है फरिया, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये इंशाल्लाह एक फैसला कुन वक्त है। ये आप देख लेंगे कि ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं डिटर्मिन्ड हूं कि हमने आप जवाब लेके जाना है यहाँ से या इस्तीफा लेके जाएंगे। मैं ये भी समझता हूं कि पाकिस्तानी कौम भी उधर पहुंच चुकी है, वो भी पहुंच गए हैं कि अगर हम इन्हीं लोगों के, ये करप्ट टोला जो बारियां ले रहा है, एक दूसरे को बचाता है, मुल्क को लूट रहा है, अगर हमने इनको रहने दिया और ये इसी तरह ही सारे इदारों के ऊपर कब्जा करके अपने आप को ऊपर इंसाफ के दायरे से ऊपर ले गए, और अगर हमने कुछ ना किया तो मुल्क का तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो लोग आ जाएंगे 2 नवंबर को, कितने आ जाएंगे लोग? आप देखेंगे कि पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी पब्लिक नहीं निकलेगी इंशाल्लाह जो 2 नवंबर को निकलेगी। चलें, we'll see you on 2nd November. Khan Sahab, thank you very much for being on the program. Do give me feedback on my Facebook page or my Twitter account. अपना और अपने घरवालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। Tonight with Fariha was brought to you by Higher Inspired Living.